अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज। मैं हूं मुनीबा मसारी। उम्मीद है आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मुझे उम्मीद है आपके रोज़े बखैरियत जा रहे होंगे। एक इतना खूबसूरत महीना है रमज़ान मुबारक का, जिसमें हम सबको इंडिविजुअल लेवल पर, समाजी लेवल पर ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ख़ुद को स्पिरिचुअली अवेयर करें। वो तमाम खूबसूरत अहकामात जो हमें दीन ने दिए हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, ताकि इस पूरे महीने में जो भी काम हम प्रैक्टिस करें उनको आगे जाकर पूरा साल हम इम्प्लीमेंट करें और बेहतर माशरा, बेहतर इंसान बन सकें। आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त टॉपिक हमने चूज़ किया है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या हम इंडिविजुअल लेवल पर इसको प्रैक्टिस करते हैं, क्या समाजी लेवल पर हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, और अगर नहीं तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है और ये किसका गुनाह है जो हमारे सर पड़ गया कि आज लोग अच्छाई का हुक्म नहीं देते, बुराई से नहीं रोकते। वेयर आर वी हेडिंग टू? आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह की तरफ दावत देना ऐसा अजीम शान काम है जिसके लिए अल्लाह ताला ने अपनी महबूब तरीन मखलूक अंबिया कराम को मबूस फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने इस मुबारक काम को किया। हमें भी चाहिए कि हम खुद भी अच्छे काम करें और दूसरों को भी इसकी दावत दें, खुद भी मुनकरात से बचें और दूसरों को भी इससे मना करें। अमर बिल मारूफ का मकसद सच और हक का मुहाफिज बनाकर इंसानों को समाज के लिए कारआमद और मुफीद बनाना है, और नहीं अनिल मुनकर का मकसद बुराई की निशानदही करके इंसानों को समाज के लिए नुकसानदेह बनने से रोकना है। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई है कि तुम नेक बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से रोकते हो। आज हमारे मुआशरे में जो बुराइयां, खराबियां और तबाहकारियां सर उठाए खड़ी हैं, उनका शुमार करना नामुमकिन है, और उन्होंने हमारे दिलो दिमाग को माउफ करके हमें जिल्लत और रुसवाई की ना टूटने वाली जंजीरों में जकड़ दिया है। हमारे दिलो दिमाग पर इस तरह पर्दा पड़ चुका है कि हमें मुआशरे में किसी किस्म की कोई बुराई नजर ही नहीं आती। हक को देखने, सुनने और समझने से इस कदर महरूम है जैसे हमारे दिलो दिमाग और कानों पर मोहर लगी हो और आंखों पर पर्दा हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी बुराई को देखे तो उसको हाथ से रोके। अगर वो हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखता तो फिर जुबान से उसे रोके। जो जुबान से भी नहीं रोक सकता तो इस बुराई को दिल से बुरा जाने। रिपोर्ट आपने देखी और बहुत ज़बरदस्त गेस्ट्स, बहुत ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। मैं तारुफ़ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मासूम यासीन ज़ई, आप रेक्टर हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के। दैन वी हैव साजिदा मोहम्मद जमील साहिबा विद अस, आप रिलीजियस स्कॉलर हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव मीराम मलिक विद अस, आप एजुकेशनिस्ट हैं और ट्रेनर हैं। आप सब के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। साजिदा साहिबा, अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आसान फ़हम अल्फाज में बताइए हम तमाम सुनने वालों, देखने वालों को, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का मतलब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं आपको रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद देती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस माह को हमारे लिए बाइस अजर व सवाब बनाए और उम्मत मुस्लिमा के लिए इसमें खैर व बरकत करे, और इसमें हम सब मुत्तहिद हो के एक दफ़ा दोबारा उभरें, जैसे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे, इकट्ठे थे। अच्छा, आपका कहना कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर बहुत खूबसूरत टॉपिक है, बल्कि उलमा कहते हैं कि ये 5 फ़राइज़ के साथ इसे छठा फरीज़ा भी करार देते हैं। बहुत अहम फरीज़ा है जिसका इस वक्त हम उस तरह से उसका तदारुक नहीं कर रहे जिसका करना हमारे पे फ़र्ज़ था और हमें हुक्म दिया था। इसके अंदर बहुत सारी अल्लाह ताला के अहकाम पोशीदा हैं। अल्लाह ताला ने बल्कि हुक्म दिया है। अगर हम इसके अहकाम को देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत आराफ में आयत नंबर 154 में, वलतकुन मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकरि व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि तुम में से हो जाए ऐसा ग्रोह, हो जाए ऐसी उम्मत, ऐसी जमात, ऐसा फ़िरका हो जो कि खैर की तरफ दावत दे और अम्र बिल मारूफ करे और नहीं अनिल मुनकर करे,
تو پس نتیجہ یہ ہوگا کہ وہی فلاح پانے والے ہیں. یعنی جو امر بالمعروف کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں تو وہی فلاح پاتے ہیں. اب امر بالمعروف کیا ہے؟ امر کا مطلب ہے حکم دینا. معروف کیا ہے؟ معروف ہے نیکی. یعنی ہر وہ کام، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کا قرب حاصل ہو. ہر وہ کام جو بھلائی پھیلائے، معاشرے میں یکجہتی پھیلائے، نفرتیں مٹائے، آسانیاں پھیلائے، تو وہ معروف کہلاتا ہے. اور برائی وہ ہے جو شر ہے، جو کہ نفرتیں ہیں، جو بوجھ ہیں، جو امراضی نفس کے جو بیماریاں ہیں، انہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دین سے ہٹ کے ہوں. جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے جو بھی کام ہوگا وہ شر ہوگا، وہ برائی ہوگی. اس سے ہمیں دور ہونا ہے. اسے کہتے ہیں نہی عن المنکر. ہر برائی وہ جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، وہ ہے برائی. اور اطاعت وہ ہے، معروف وہ ہے کہ وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جن کے کرنے سے وہ نیکیاں ہیں، اور جن سے منع کیا وہ برائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو اللہ کے رسول نے آپ کو دیا، جو آپ کو بتایا، جو کر کے دکھایا، جس کا حکم دیا، جو سنتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آپ ان پہ عمل کریں. اور جن کاموں سے انہوں نے روکا ہے، جن اخلاقیات سے روکا ہے، ان سے ہمیں رکنا چاہیے. یہ ہے در حقیقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مفہوم. بیوٹیفلی سیڈ. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ ہمارا دین اتنا خوبصورت مذہب ہے، یہ ضابطۂ حیات ہے. اٹس دا کوڈ آف لائف، اٹس دا وے آف لائف. اسلام کے ذریعے صرف اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک بہترین معاشرے میں بہترین انسان بن کر زندگی گزاریں. لیکن ڈاکٹر صاحب، نیکی اور بدی، ان دونوں میں تفریق کیا آج کے سماج میں موجود نظر آتی ہے آپ کو؟ آر وی اسپرچولی اویئر انف کہ ہم یہ تمیز کر سکیں کہ یہ نیکی ہے اور یہ برائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. جزاک اللہ جی، آپ نے یہ پوچھا، اچھا سوال کیا. یہ یعنی جب آپ کسی چیز کو اس حد تک بھول جائیں کہ اس کا بھولنا بھی تجھے بھول جائے، تو پھر یہ ہے کہ پھر ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ آج معاشرے کے اندر نیکی کو نیکی نہیں سمجھا جاتا، اس کو اپنی بدی جو ہے وہ بدی نظر نہیں آتی. ہمیں اس طرف آنا ہے کہ جو اسلام کا اتنا، یعنی ہمارے دین کا اتنا اہم جزو ہے، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ جو اسکالرز ہیں، علماء کرام ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہوتی تو وہ 5 کے ساتھ اس 1 کا اضافہ کر کے یہ 6 فرض کو ساتھ میں ملا دیتے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر اتنا لازمی جزو ہے. اور پھر یہ ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا دین ہے یہ معاشرت کا دین ہے، تو پھر جب معاشرت کا دین ہوتے ہوئے اگر اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مائنس کر دیں تو پھر معاشرہ کیسے بنے گا؟ اگر ایک ایسا معاشرہ ہو کہ جس میں نیکی کی تعریف نہ ہو اور بدی کو بد جو ہے برا نہ سمجھا جائے، تو وہ معاشرہ جو ہے وہ تو ایک اس کا شکار ہو جاتا ہے، افراد کا شکار ہو جائے گا. آپ نے اس معاشرے کو اس سے وہ روکنا ہے اور سب کو اس بات کے اوپر لانا ہے. اور دیکھیں اللہ پاک جو ہے، اللہ پاک نے اس کی کتنی تاکید کی ہے، قرآن میں بار بار اس کی تاکید کی. اور پھر اس امت کے لیے تو اتنا یہاں تک فرما دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو. یہ اس امت کے لیے کہا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. کیوں؟ تجھے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم ایمان لاتے ہو. سبحان اللہ. اب یہ جو ہے یہ یہاں پر اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، اگر یہ چیز ہمارے دین سے، اگر ہم اس کو، اب پہلے جو انبیاء اللہ پاک نے اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے
انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جو تھا اس دنیا کے اندر بھیجا، اور انہوں نے سب نے آ کر معاشرے کے اندر یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم دے دی۔ ورنہ اگر اللہ پاک جو ہے، اگر اللہ پاک یہ جو فلسفہ جو آج کل ہے لوگوں کا، یعنی آپ کسی سے بھی بات کر لیں کہ بابا تمہارا اس سے کیا لینا دینا ہے، بس تم اپنا کام کرو، اس کو اپنا کام کرنے دو۔ یہ جو شخصی وہ ہے آزادی کا جو فلسفہ ہے، اگر یہ اللہ کے ہاں منظور ہوتا تو کیا اللہ پاک اس دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجتے جو یہ کرتے؟ ورنہ تو کہتے کہ ہر شخص آزاد ہے، جو بھی کر لے۔ میں ابھی یہاں آ رہا تھا، وہ ڈرائیور سے تھوڑا سا وہ ریڈ لائٹ کے اوپر تھوڑا سا وہ آگے وہ ہو گیا، اور وہ جو ہے وہ اس کو پیچھے کرنا پڑا، کیونکہ ایک ملک کا ایک قانون ٹریفک کے حوالے سے مجھے اتنی آزادی نہیں دیتا کہ میں اس کو کراس کر لوں۔ اللہ پاک کا اتنا بڑا دین، اس کے لیے میری پاس ہر طرح کی آزادی ہے، میں وہ کیا کروں؟ اور اگر یہ امیجن، اگر میں اس شخصی آزادی کی بات کر لوں، یعنی ہمارے دین کے اندر، ہمارے فقہ کے اندر، یعنی بہت سارے یہ جو حد کے وہ جو تعزیرات کے وہ ہیں، اگر میں مادر پدر آزاد ہو جاؤں تو یہ کیسا معاشرہ ہوگا؟ یہ کس طرح کا معاشرہ؟ اور پھر یہی چیز ہو رہا ہے۔ دیکھو آپ ٹیلی ویژن کے سامنے کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں، کیا کیا آتا ہے، کس طرح کی خبریں آتی ہیں۔ آپ جو ہے اخبار پڑھ لیں، اس میں کس طرح کی خبریں جو ہے وہ آتی ہیں۔ کہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے طور پر، ڈاکٹر معصوم بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے کہ نہیں میں تو اپنی عبادت کر رہا ہوں، مجھے تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کا میں نے یہ تو پڑھ لیا ہے، طریقہ مجھے آتا ہے، مجھے دوسروں سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ پاک کو میری عبادت قبول نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھ سے یہ نہیں چاہتے کہ معصوم تو اپنی عبادت میں لگا رہے اور تیرے ساتھ جو تیرا ہمسایہ ہے وہ برے کاموں میں، وہ بدی کے کاموں میں وہ ہو۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے یہ چاہتے ہیں۔ یہی تو ہوا کہ جب فرشتے اس قصبے میں آئے جہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے اس نے وہ جو ہے وہ کی تھی، وہاں پہ اس قصبے کے اندر 2 ایسے افراد بھی تھے جو بزرگ، جو سارا دن اپنی عبادات میں مصروف رہتے تھے اور دوسروں کی انہوں نے فکر نہیں کی۔ جو پورا قصبہ تھا وہ اخلاقی بے روی کا شکار تھا۔ تو فرشتوں نے اللہ پاک سے فرمایا کہ یا اللہ اس قصبے میں تو 2 ایسے وہ بھی ہیں۔ اللہ پاک کا حکم تھا کہ یہ اٹھا کر وہ جو ہے وہ کر لو۔ تو اللہ پاک سے جب فرشتوں نے کہا، اللہ پاک نے کہا کہ سب سے پہلے یہ اٹھا کر ان کے سروں پہ دے مارو، کیونکہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا۔ اللہ کو ان کی یہ، اللہ پاک کو یہ پسند ہے کہ تو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف کرتا ہے، یعنی اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر تو اپنا فرض ادا کرتا ہے۔ اللہ تجھ سے یہ چاہتا ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ اللہ کو یہ نہیں پسند کہ میں اپنا تو کروں، اپنے بھائی کی مجھے فکر نہیں ہے، اپنی بہن کی مجھے فکر نہیں ہے، اپنے معاشرے کی مجھے فکر نہیں ہے۔ اس طرح معاشرہ نہ اللہ کو پسند ہے، نہ ایسے انڈیویجول کی عبادت پسند ہے۔ دیکھو انبیاء کرام نے کیا کیا، کس طرح کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لو، جیسی وہ اس دنیا میں آئے کیا معاشرہ تھا، یعنی اپنی بچیوں کو خرابی اور برائی اور بدی کی اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ بات بات کے اوپر دشمنیاں سالوں سالوں ان کی رہتی تھی، کچھ بھی وہ نہیں تھا، لیکن اس معاشرے کو لے کر اسی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا اور ایسا معاشرہ تشکیل دیا۔ دیکھو ہم آج جو ہے وہ دوسروں کی بات تو کرتے ہیں، اپنے دین کی طرف ہم نہیں دیکھتے۔ یہ وہ دین ہے یعنی جس نے عورت کو وہ مقام جو ہے اس کو وہ دیکھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زندہ درگور کی بجائے اس کو جو ہے وہ رحمت کا نشان بنا دیا، بیٹی کو رحمت کا نشان بنا کے پیش کیا، بیوی کو محبت کا نشان، ماں کے پاؤں تلے جنت رکھ دیا، اور بہن جو ہے اس کو عظمت کا نشان بنا دیا۔ یہ میرا دین ہے، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ ہمیں معاشرے کو اس ڈگر کے اوپر لانا ہے، اس ڈگر کے اوپر نہیں لانا کہ نہ مجھے دوسرے کی
بچی کی فکر ہے، نہ اپنی بچے کی فکر ہے، نہ اپنے ہمسائے کی فکر ہے، نہ اپنے معاشرے کی فکر ہے، نہ اپنے طلباء کی فکر ہے، یہ چیز جو ہے وہ اللہ پسند نہیں کرتے. سب سے پہلے ہم سے یہی پوچھا جائے گا، سب سے پہلے مجھے گردن سے پکڑ کر یعنی قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا کہ جب تمہارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو نے کیا کیا. جی میرا کیا کہنا چاہیں گی ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کر تو وی آر آل اسپیچ لیس. آپ ٹرینر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ کا وقت یوتھ کے ساتھ گزرتا ہے. بینگ این ایجوکیشنسٹ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر بات کی جاتی ہے؟ کیا ہماری یوتھ کو اویئرنیس بھی ہے کہ یہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ منیبہ فار انوائٹنگ می ٹو دا شو. میں ایک ہمیشہ سے ایک میرا فلسفہ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اسلام کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں ایز سیلڈ بار. جی یہ چیز مجھے پسند ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، تو یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور چونکہ میں بچوں کے ساتھ بھی ہوتی ہوں، یوتھ کے ساتھ بھی ہوتی ہوں، تو کل ہی میں ایک سٹوری میں نے اپنی یوٹیوب پہ لگایا کہ آئی ایم ورکنگ آن اینیملز مینشنڈ ان دا قرآن. تو کل جو ہے بندر کے بارے میں تھا، اور وہ ذکر تھا جو بنی اسرائیل کی قوم کو جب داؤد علیہ السلام کی وہ قوم تھی اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا کہ ان کو بندروں میں بدل دیا گیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے. اور اس میں جو ڈاکٹر صاحب نے ریفر کیا نا امر بالمعروف، اس میں بھی 3 گروہ ہو گئے. ایک تو وہ تھے جو مچھلیوں کا شکار کرنے چلے گئے ہیلا بہانہ کر کے، انہوں نے کہا کہ چلو اللہ کو ہم ٹرک کرنا آسان ہے، ہم اس طرح کر لیتے ہیں. ایک وہ تھے جنہوں نے پابند رہے اللہ کے حکم سے، جو انہوں نے کہا کہ نہ ہم شکار کریں گے، نہ بیچیں گے، نہ خریدیں گے، اور دوسروں کو بھی منع کریں گے. جو دوسرا گروہ تھا نا، جو مڈل والا تھا، اس نے کہا کہ ہم دل میں تو برا مانتے ہیں اس چیز کو، مگر ہم منع نہیں کریں گے. بلکہ جو منع کر رہے تھے ان کو بھی کہا کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں منع کر رہے ہو جن پر اللہ نے ویسی عذاب ڈالنا ہے. تو ان کی جسٹیفیکیشن یہ تھی تاکہ روز قیامت جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم نے کوشش کی. اور کوشش کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ کیا پتہ ہو سکتا ہے واقعی کوئی ایک آدمی یا کوئی شخص واقعی بدل جائے اور بات مان لے. تو جب تک ہم لوگ پک اینڈ چوز کرتے رہیں گے، میں اپنی سہولت کے حساب سے یا اپنی کنوینئنس اور فائدے کو دیکھتے ہوئے ہیں اللہ کے احکامات کو توڑ مڑوڑ کے لے آتے ہیں. مسئلہ کہاں شروع ہوتا ہے کہ کردار سازی کی بات ہوتی ہے. دراصل اب تھوڑا سا نا ہم ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ اگر میں نے آپ کو کچھ کہہ دیا تو مجھے نہیں پتا کل کو آپ کس طرح اس بات پر ریئیکٹ کریں گی، کیا آپ مجھے الزام دیں گی، کیا مجھ پہ فتوے لگائیں گی. تو ہم خوف زدہ ہو گئے ہیں اب. جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ میڈیا پہ دیکھیں کہ کس طرح کے خبریں چلتی ہیں اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اچھا بھائی آپ اپنی چیز کے ذمہ دار ہیں. وہ کہتے ہیں بس ہم نے تو اپنی قبر میں جانا ہے، ہم اپنے حساب دینا ہے. حالانکہ میں پورے معاشرے کی بات نہیں کروں گی یہاں پہ. میرا بیسک ہوتا ہے تربیت. تربیت پہ فوکس کریں. میں اگر عورت ہوں، میں ماں ہوں، میں بہن ہوں، پھوپھی ہوں، خالہ ہوں، میں اپنے گھر کے بچوں پہ فوکس کرنا شروع کروں کہ ان کو سکھاؤں حلال فرام حرام، دا رائٹ فرام رانگ. بالکل کلیئر اسپیسیفیکیشن. ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتے، ٹھیک ہے. یعنی ایک وقت آئے گا کہ آپ کا بچہ باہر بھی جائے گا، اور بچے جو ہیں ہم سب ڈفرینٹ رولز پلے کرتے ہیں. میں ڈفرینٹ ہوں بطور بیٹی، میں ڈفرینٹ ہوں بطور فرینڈ، میں ڈفرینٹ ہوں بطور ٹیچر. یہ الگ رولز ہیں. بچے بھی جو آپ کے سامنے ہیں ضروری نہیں ہے وہ آپ کے پیچھے بھی اسی طرح ہوں جس طرح وہ آپ کے سامنے ہیں. بچے جو ہے آپ کو آ کے وہ بتاتے ہیں واٹ یو وانٹ ٹو ہیئر، اور ہم بلیو کرنا چاہتے ہیں وہ بات کو. اب بات یہ ہے کہ آپ کردار سازی کرتے ہیں تو وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. بالکل. اسکول بہت بعد میں آتا ہے. یقیناً میں اس بات پہ جو ہے بالکل ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اسکول کا بہت بڑا کردار ہے، مگر تربیت جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچے کو اپنی گود میں رکھو، سائے میں، پروٹیکشن میں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا وہ آپ کو دیکھے. پورے قرآن کریم میں تربیت کے حوالے سے کہیں ایسا ذکر نہیں آتا کہ آپ اپنے بچوں سے اس طرح بات کریں یا آپ اپنے بچوں کو نہ کہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم بطور خود ہی ایک رول ماڈل ہیں. بالکل. بچے جو ہے آپ ان کو کہتے ہی رہ جائیں کہ یہ یوں کر لو، وہ نہیں کریں گے unless وہ اگر آپ کو دیکھتے نہیں ہیں. unless اگر وہ کہتے ہیں نا، مجھے کہتے ہیں کہ ریڈنگ کیسے ڈیولپ کریں. میں کہا جب ماں باپ ہی کتاب نہیں اٹھاتے تو بچوں سے کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تم ریڈنگ کر لو. ہم تو نہیں کریں گے. ہم تو واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہوں گے، ہم موبائلس پہ ہوں گے، مگر تمہارے لیے ضروری ہے تم کتاب پڑھو. تو رول ماڈلنگ، اسلام از آل اباؤٹ رول ماڈلنگ. تربیت کا ویلیو سسٹم ہمارا ری ڈیفائن ہونے کی ضرورت ہے.
میں ٹاپک لے کے آئی تھی سارک کے لیے. آئی واز سلیکٹڈ ایز اے ٹرینر ان اسلام آباد. تو میرا ٹاپک یہ تھا وی نیڈ ٹو ری ڈیفائن دا آئیڈیا آف سکسیس. Having money is not success. Having fame is not success. That is not success. تو یہ جو ہم نے ایک کانسیپٹ لے آئے نا اپنے بچوں کے لیے, اور آپ نے دیکھا ہوگا بچے جو نہیں پڑھتے ہم اسے کہتے ہیں تم کیا بڑے ہو کے میکینک بنو گے, تم کیا بڑے ہو کے یہ کام کرو گے. تو کیوں, کیا وہ جو کام کر رہا ہے تو کیا حلال کام نہیں ہے, یا وہ کوئی عزت دار روزی نہیں ہے. ہم نے یہ کیوں اپنے ذہن میں بچوں میں ڈال دیا ہے کہ پیسہ ہے آپ کے پاس, گھر گاڑی اور لیوش چیزیں, جتنی آسائشیں ہیں, آپ کی کامیابی کا معیار وہیں سے دیکھا جاتا ہے. میرا جس طرح ساجدہ صاحب انہوں نے بات کی بڑی خوبصورت, کہ ہم کہتے ہیں نا کہ تعلیم و تربیت, لیٹس ری فریز اٹ, تربیت تو تعلیم. آپ یہ دیکھیے کہ 7 سال کی عمر تک کہا گیا ہے کہ اپنی گود میں رکھو, اپنی پروٹیکشن میں رکھو. ہمارے ہاں 4-5 سال کا بچہ بھی پلے گروپ میں جا رہا ہوتا ہے, پڑھ رہا ہوتا ہے. اٹس انسین. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت سے والدین بڑی ذمہ ہو گئے ہیں بچے پیدا کر کے کہ جاؤ بیٹا اسکول کی ذمہ داری ہے. تربیت از سو امپورٹنٹ. وہیں سے پتہ لگے گا کہ بیٹا یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. یہ تفریق شاید اس لیے تو نہیں میم ختم ہو گئی کہ ہم نے تربیت کو ہٹا دیا ہے بالکل. اصل میں مجھے لگتا ہے کہ ہم بحیثیت خواتین ہم اپنے رول کو بھول چکے ہیں. ہم وہ ادا نہیں کر رہے جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی تھی, تربیت کی ذمہ داری ڈالی تھی. عربی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق, کہ ماں وہ انسٹیٹیوٹ ہے کہ اگر اس کی تربیت اور اس کی تعلیم و تربیت کو اچھے طریقے سے بناتے ہیں, ایک خاتون کو, ایک بیٹی کو, ایک ماں کو اچھے طریقے سے اس کی تربیت کرتے ہیں تو آپ پوری ایک قوم کی بنیاد رکھتے ہیں, پوری قوم کو تعمیر کرتے ہیں. تو مائیں آج جو افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑا ہے, مائیں اپنا رول ادا کرنا بھول گئی ہیں. وہ بہت سارے کاموں میں الجھ گئی ہیں, اور شاید وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری ذمہ داری اسکول میں ہم نے ڈال دیا یا ڈے کیئر میں دے دیا بچے کو, اب وہ ڈے کیئر والے یا اسکول والے ان کی ذمہ داری ہے وہ تربیت کریں. وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ پہلے دن سے ماں کو زیادہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے. ایون پیرنٹس کے درمیان بھی ماں زیادہ اٹیچ ہوتی ہے بچے کے ساتھ. یعنی آپ دیکھیں, ہم سبھی نوٹ کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا 1 سال کا بچہ, ماں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے, وہ ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اسی طرح سے ماں کو کاپی کر رہا ہوتا ہے. اور یہ چیز میں نے آبزرو کی ہے کہ یہ ایک جو ٹین ایجرز ہیں نا, وہ بھی ماں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ماں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. بیٹے جو ہیں وہ باپ کو کرتے ہیں اور بیٹیاں ماں کو کرتی ہیں, اور بیٹے بھی بعض اوقات ماں کو کرتے ہیں جب وہ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں ماں کے ساتھ, ماں زیادہ ٹائم دیتی ہے اس لیے. تو وہ جب تربیت نہیں کر پاتی اور انہیں وہ عنصر جو امر بالمعروف کا ہے اور نہی عن المنکر کا ہے وہ ڈے 1 سے بچے کے اندر نہیں ڈالا جاتا, تو وہ کس طرح سے ان کی تربیت ہوگی. میں آپ کو یہاں چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں, مثال نہیں بلکہ ایک وہ ہوا ہے پریکٹس میں, ایک آیا ہے ایک بچے کو, ایک پیرنٹس تھے ایسے ہی, انہوں نے اپنے بچے کو شروع سے, چھوٹا سا بچہ تھا, اسے بتایا کہ بیٹا یہ اچھی بات ہے, اس طرح سے کرنا ہے, آپ نے اچھا بولنا ہے, آپ نے شاؤٹ نہیں کرنا, آپ نے سچ بولنا ہے, تو اس طرح سے آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ نے یہ گانا نہیں سننا, آپ نے کوئی سانگ نہیں سننا, آپ نے نعت سننی ہے, آپ نے پوائنٹ. تو اب وہ بچے تھے آپس میں کھیل رہے تھے, تو بچوں نے ایک میوزک چلا دیا, تو وہاں وہ چھوٹا سا بچہ تھوڑا سا توتلی زبان کے ساتھ بولا کہ نہیں یہ گناہ ہوتا ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ نہیں سننا ہم نے, اسے بند کر دو. تو اس توتلی زبان میں تو دیکھیں کہ وہ تربیت تھی, ماں کی وہ تربیت تھی, پیرنٹس کی وہ تربیت تھی کہ اس چھوٹے سے بچے, اور پھر وہ کہتے ہیں نا ہم کہ گھٹی میں ڈال دیا. ان کے گھٹی میں ڈالنا یہ ہوتا ہے کہ ماں کو جب پتہ ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہم نے اس بچے کو سکھانے ہیں, کل کو اس نے معاشرے میں نکلنا ہے, کل کو اس نے ایک معاشرے کی تعمیر کرنی ہے. اور اسی طرح بچی ہے تو بچیوں کا اصلاح بہت ضروری ہے. سب سے پہلے ہمیں بچوں کے اندر نماز کی طرف ان کا رجحان بہت بنانا ہے. نماز سے آج بچے اور ہماری نوجوان نسل بہت غافل ہو گئی ہے, اور یہی میں سمجھتی ہوں کہ یہی ہماری جو پسپائی کا عنصر ہے یا ہمارے اندر وہ اخلاقیات گرنے کی جو وجہ ہے وہ ہے ہماری اللہ کے ساتھ دوری. اللہ کے ساتھ وہ ربط نہیں ہے, وہ
احساس نہیں ہے. جس وقت منادی پکارتا ہے, اذان ہوتی ہے اللہ اکبر, تو وہ فیلنگز ہمارے اندر ڈیولپ نہیں ہوتی کہ اللہ سب سے بڑا ہے. پھر جب کہا جاتا ہے حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, فلاح کی طرف آئیں, نماز کی طرف آئیں, تو وہ بھی فیلنگ ہمیں نہیں آتی کہ کوئی بات نہیں, ابھی تو اذان ہوئی ہے نا, ابھی تو ٹائم ہے, ابھی ہم یہ پہلے کام کر لیں, پھر یہ کام کر لیں. تو لیکن آپ اسی کے بدلے میں پیرلل اگر آپ دیکھیں تو موبائل آپ کا جب بجتا ہے تو آپ فوراً لپکتے ہیں, اسے سائلنٹ نہیں کرتے. اور اسپیشلی جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے فرینڈ کا فون ہے یا آپ کے بہت قریبی کلوز ون کا فون ہے, تو آپ فوراً آپ اٹھ کے جیسے بھی ہوں گے اٹھیں گے. اگر آپ کی آنکھ بھی لگی فوراً اٹھیں گے, دیکھیں کسی نے میسیج تو نہیں کیا, کسی نے واٹس ایپ تو نہیں کیا. لیکن یہ معاملہ ہمارا نماز کے ساتھ نہیں ہے. لیکن جب ہمارا خالق ہمیں پکارتا ہے اور ہمیں نہیں سمجھ آتی. آپ نے بہت پیاری بات کی ساجدہ صاحبہ کہ آج کے دور یوتھ کی بات کریں, ہم میڈیٹیٹ تو کرنا چاہتے ہیں. میڈیٹیشن کیا ہے؟ ساری دنیا کو بلا کر ایک جگہ پر فوکس کرنا, خاموشی سے کنیکٹ کر لینا کسی چیز کے ساتھ. نماز بھی تو وہی ہے. ہم کیوں فیشن کے نام پر میڈیٹیشن تو کرتے ہیں, مگر کیونکہ دین نے کہا ہے نماز پڑھو, اس میں تمہاری بھلائی ہے, ہم نماز سے دور بھاگتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور بہت ہی اہم بات ہے, وہ یہ کہ ہم نے نا بہت سی چیزوں کو گرے چھوڑ دیا ہے. دیر از نتھنگ بلیک اینڈ وائٹ ان آر تربیت. ہم بچوں کو حلال اور حرام کا لفظ ہی نہیں بولنا سکھاتے, تو ہم ان کو کیسے ڈفرینشیٹ کرنا سکھائیں؟ نیکی اور بدی, حلال اور حرام, ثواب اور گناہ, ہم نے یہ باتیں کرنی چھوڑنی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ٹو ایچ دیئر اون. یہ جو ایک پروورب ہے نا کہ جو جس نے کرنا ہے اپنی قبر میں جانا ہے, ٹو ایچ دیئر اون, مے بی دیٹ از وائی جب برائی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے ہم میں ہمت نہیں کہ ہم اس کو روکیں, اور اگر کوئی شخص اچھائی کرتا ہے تو ہمیں آگ لگ جاتی ہے مگر ہم اس شخص کی تعریف کر کے اس کی بات کو آگے نہیں پھیلاتے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس سے بھی بڑھ کر افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں, میڈم چونکہ ان کا واسطہ بچوں کے ذریعے سے اداروں تک بھی ہوتا ہے, میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں, وہ مجھے بتاتے ہیں, ٹیچرز, ایسے ادارے ہیں جو بہت ہیوی فی لیتے ہیں بچوں سے, ہیوی جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی بہت وہ جو ہے وہ جس کو ہم اٹھا نہ سکیں, اتنی ہیوی فی لیتے ہیں. لیکن وہ ٹیچرز کو یہ کہتے ہیں کہ خبردار ان بچوں سے کلاس روم کے اندر آپ یہ والی باتیں نہ کریں, یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی اور نصیحت والی اور تربیت والی یہ بات نہ کریں, یہ تمہارا کام نہیں ہے. دین کی بات نہ کریں, یہ تمہارا کام نہیں ہے, یہ اس کا انڈیویجول مسئلہ ہے. آپ نے صرف ان کو اس کتاب تک محدود رکھنا ہے, اور اس میں بھی اگر کوئی چیز اس طرف اشارہ کرتی ہے اس کو اوائڈ کرنا ہے. بس ان کو چھوڑنا ہے, اپنی حالت میں چھوڑو ان کو. اور وہ یہ کر رہے ہیں ادارے, اور میں کہتا ہوں کہ میڈم تو ڈائریکٹلی انوالو ہے. ہمارا پھر یہ کہ سلسلہ چونکہ ہائر ایجوکیشن کا ہے تو وہاں پر تو یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ سلیٹ بھر جاتی ہے, وہاں تک تو کچھ وہ ہوتا نہیں ہے اس میں. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے, ہمیں یہ کرنا ہے. ہمیں تعلیمی اداروں میں تربیت کی طرف اگر ہم مڑیں گے نہیں, ہماری یہ ادارے آپ کو روبوٹ تو بنا کے دے سکتے ہیں, آپ کو ایک اچھا انسان, ایک اچھا مسلمان وہ بنا کر نہیں دے سکتے. ہمیں تعلیمی اداروں کے اندر آج جو 3-4 باتوں کی وہ ضرورت ہے کہ جہاں آپ اس پر کنسنٹریٹ کرتے ہو کہ اس کا ایک سٹرونگ اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہو, یعنی اس کو آپ دیں سٹرونگ اکیڈمک بیک گراؤنڈ تاکہ آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کر سکے. وہاں آپ نے اس کے اندر اسلامک ویلیوز کو یا یہ تربیت کو انکلکیٹ کرنا ہے, کیونکہ ہمارا دین تو پورا تربیت ہی ہے, اس کے اندر آپ انکلکیٹ کریں. اور تیسری بات یہ کہ اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کریں تاکہ وہ معاشرے کے اندر اچھے کو اچھا کہہ سکے اور برے کو برا کہہ سکے کھڑے ہو کر. اگر اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آپ نہیں کرو گے, وہ اسی طرح کا وہ جو ہے وہ ایک یعنی کہیں کا بھی نہیں وہ رہے گا. اور پھر چوتھی چیز یہ کہ آج جو ہم لوز وہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ پاکستانیت ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے, ہمارے بچوں سے دور ہوتا جا رہا ہے. پاکستانیت ان کے اندر زندہ کرنا ہے, کیونکہ اگر یہ ہمارا ملک ہے تو ہم سب ہیں, اگر ملک نہیں ہے تو نہ ہم دین کے لیے کچھ کر سکیں گے, نہ اپنے لیے کچھ کر سکیں گے, نہ معاشرے کے لیے کچھ کر سکیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک بات اب ساجدہ صاحبہ نے بھی جب بات کی کہ گھر کے اندر بات شروع ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا
माजरत के साथ बहुत से लोगों की दिल आज़ारी हो ये बात है, हमने अपने बच्चों को अल्लाह से डराया बहुत है। हमने कहा बेटा सो जाओ अल्लाह बाबा आ जाएंगे, सादे साहिबा राइट? ये इतनी गलत सोच थी, मैं नहीं जानती लोग क्या सोचकर अपने बच्चों को अल्लाह से डरा रहे थे कि हमने कभी अल्लाह से मोहब्बत करना नहीं सिखाया। हमें डराया तो जाता था, हमें उससे दोस्ती और मोहब्बत करना नहीं सिखाई गई। मैं अपने बेटे की मिसाल देती हूँ, अभी वो चंद दिनों में 11 साल का होगा, तो वो अक्सर कहते हैं, क्योंकि वो बड़ा हो रहा है तो वो कहते हैं कि अभी थोड़ा वक्त है तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। तो मैं कहती हूँ ठीक है, जब अगली बार अल्लाह से कुछ मांगोगे तो अल्लाह भी ये कहेंगे कि वेट करो, जो मेरे पास पहले आए हैं पहले मैं उनकी बात सुनूंगा। तो उसको एकदम से रियलाइज हुआ कि नहीं, अल्लाह दोस्त है, दोस्त नाराज हो जाता है कि कहीं रब नाराज ना हो जाए। तो आपको नहीं लगता डॉक्टर साहब कि हमने बच्चों को मोहब्बत करना नहीं सिखाया, हमने अल्लाह को दूर सातवें आसमान पर भेज दिया, मगर अल्लाह फरमाता है मैं तो शहरक से करीब हूँ, मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ। तो क्यों हमने अपने बच्चों से अल्लाह को इतना दूर कर दिया, डरा डरा कर? ये अच्छी तरबियत नहीं है अगर हम बच्चों की इस तरह वो करते हैं। अल्लाह पाक कुरान में बार बार फरमाती है, अल्लाह पाक गफूर रहीम है, और बार बार इसको ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, किसी सूरत में भी मायूस मत होना। ये कोई भी दोस्त, यानी वो जज्बात से बड़ा दोस्त जो है वो कहता है अपने बंदों, अल्लाह पाक अपने बंदों से जितनी मोहब्बत करते हैं उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। यानी हज़रत, अगर थोड़ा सा वक्त वो जो है वो लूँगा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने यानी 950 साल तक अपनी कौम को दावत इल्लाह किया, उसमें वो किया। जब कौम उसके ऊपर नहीं आई तो फिर मायूस होकर अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह इनको गर्क कर देना। अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए नूह, तू मेरे लिए मट्टी के कुछ वो बना ले, ये जो वो है मटके बना ले। तो और अब ये है कि अल्लाह पाक का हुक्म था, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने शौक़ से वो मट्टी के बर्तन जो हैं वो बनाए होंगे, और फिर कितने शौक़ से उनको पकाया होगा। जब वो तैयार हो गई, पक गई, तो अल्लाह पाक से फरमाया या अल्लाह तूने जो हुक्म दिया था वो मैंने कर लिया, पूरा कर लिया। तो कहा कि ए नूह अब इनको तोड़ दो। कहा कि या अल्लाह इनको तो मैंने इतनी मोहब्बत से, आपकी मोहब्बत में मैंने इनको बनाया और आपके लिए मैंने इनको वो बनाया, अब मैं कैसे अपने हाथों से तोड़ दूं। कहा कि ए नूह इस बंदा इंसान को भी मैंने बहुत मोहब्बत से अपने हाथों से बनाया है, मैं अपने हाथों से इसको बर्बाद कैसे करूं। तो अल्लाह पाक जो है वो तो गफूर रहीम है ना। हमें अपने बच्चों के अंदर अल्लाह पाक की मोहब्बत को उजागर करना है कि अल्लाह पाक मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक से मांगो। मैं देखता हूँ डॉक्टर साहिबा जो मेरी वाइफ है, हमारी 2 साल की बच्ची है, रात को यानी हम वो जो है वो मामा दूदू, तो ये नींद से उठकर भी उसको कहती है कि अल्लाह से मांगो, दूधू मांगो। उठती खुद है, बनाती उसके लिए खुद है, वो तैयार नहीं, कहती है गुड्डू अल्लाह से मांगो। तो ये है तरबियत, ये तरबियत है कि अल्लाह पाक से वो जो है वो करना। ये अल्लाह पाक के साथ जोड़ो, इनको ऐसे जोड़ो कि इनकी मोहब्बत आपस में वो हो जाए। डराना नहीं है, डराना तो ये ठीक है कि अल्लाह पाक ने अंबिया कराम को भेजा है खुशखबरी देने के लिए और डराने के लिए। वो डराना तो वो है, वो तो उसके अंदर है ताकि तू राह रास्त पे आ जाए और अल्लाह पाक तुझे जन्नत दे दे। कितना अच्छा है, जिस तरह हम अपने दोस्त की नाराज़गी से डरते हैं, अपने वालिदैन को नाराज़ नहीं चाहते, तो अल्लाह की भी नाराज़गी से डरिए। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि वो इमोशन से भरा हुआ दोस्त है, कभी उससे अकेले में बात करके तो देखिए, कभी खामोश रहकर उसको सुनने की तो कोशिश कीजिए। मीरा, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ऐड ये करना चाह रही थी कि जो वालिदैन इस तरह डराते हैं, कसूर इसलिए नहीं है उनका क्योंकि जो उनकी तरबियत की गई है वो इस तबलीग के साथ की गई है कि हर जुमे के खुतबे में आपको बताया जाता है कि अल्लाह जब्बार और क़हार है। रहमान और रहीम का जिक्र ही नहीं, का मैंने जिक्र ही नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना, तो उन लोगों ने भी नहीं सुना। उनको भी यही कहा गया कि ये करोगे तो गुनाह मिलेगा, ये करोगे तो आग में जाओगे। हर दफ़ा यही एक पहलू अल्लाह का दिखाया गया उन माँ बाप को भी उनकी तरबियत में कि अल्लाह जब्बार व क़हार है, रहमान और रहीम हम कहाँ सुनते हैं, कहाँ सुनते हैं। मगर मुझे लगता है कि अब जो नई जनरेशन आ रही है, उनकी अपनी रिसर्च है, उनका अपना एक माइंडसेट है जो कि चेंज हो रहा है, जो कि अंडरस्टैंड कर रहा है कि आप अल्लाह से बातचीत भी कर सकते हैं, आप अल्लाह से ही बातचीत कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं ना, जैसे आप बात कर रहे थे कि वेस्ट का कोई कल्चर या मेडिटेशन का है, आई फील देयर इज़ नो सच थिंग एज न्यू नॉलेज।
صرف نئی پیکیجنگ میں آ گئی ہے. ہر چیز جو ہے وہ ہمارے دین میں دی ہوئی ہے. بالکل. چاہے آپ بات کریں میڈیٹیشن تو ہمارے قرآن میں ہے. اب ہم کورونا کی بات کرتے ہیں صفائی میں already given. جب ہم منیملزم کی بات کرتے ہیں already given. Beautiful. تو جب ہم گریٹیٹیوڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو کور ہے ہمارے ریلیشن کا, اور اللہ کہتے ہیں جتنا شکر کرو گے ہم اتنا ہی دیں گے. ایسا ہی ہے. مگر ہمیں کیوں نہیں اس بات پہ اعتبار آتا؟ نہیں آتا کیونکہ کسی گورے نے نہیں کہا, سائنس نے نہیں کہا. جس چیز پہ گورا تحقیق کر کے کہتے ہیں ہاں جی یہ ویریفائڈ ہے, بس ہم اس پہ معاون ہمیں تسلی یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں میرے خیال سے اللہ نے ٹھیک ہی بات کی ہے. میڈم کی اس میں صرف ایک بات کا اضافہ کر لوں جو نے بات کی کہ ہمیں اپنے بچوں کو انکریج کرنا ہے کہ جو اللہ پاک سے بات کرو. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں, اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کر لے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں. تو یہ جو ہے یہ اپنے بچوں کو ایسے انکریج کرنا کہ تو اللہ سے بات کر سکتا ہے. یعنی یہ اب ہم جب نماز میں ہاتھ باندھ کر جب شروع کرتے ہیں تو وہ دیکھو یعنی صرف ایک سورہ بقرہ اس کو تو پڑھ کر تو وہ دیکھ لو, سورہ فاتحہ پڑھ کر تو وہ دیکھ لو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر اہدنا الصراط المستقیم. یہ سب اللہ کے ساتھ باتیں ہیں, ہم پاک رب سے بات کر رہے ہیں. تو بس یہ کہ بچوں کو یہ کہ ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو کہ تو اللہ کے ساتھ کیا بات کر رہا ہے. تو وہ جو ہے وہ بچوں کے لیے کیا مشکل ہے, یہ تو یعنی ان کے سامنے یہ رکھ لو. آج کل کے بچے تو ماشاءاللہ اتنا تیز ہیں کہ وہ آپ کے سامنے, میری جو بچی ہے وہ 2 سال, ابھی اس کے 2 سال پورے ہو گئے 30 مارچ کو, اس کو یہ یعنی کلمہ اور یہ جو ہے وہ جو یہ کچھ صورتیں اور یہ وہ سب اس نے یاد کی. بیوٹیفل. ابھی سے یاد ہیں. اور وہی بات جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کی کہ اگر آپ اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو اور خود کو بھی اللہ کا دوست بنا لیں گے, اس سے بات کریں گے, تو اللہ ہی ہے آپ کو طاقت دینے والا. آپ اچھائی کا حکم بھی دیں گے, آپ اچھائی پھیلائیں گے بھی, اور لوگوں کو برائی سے روکیں گے بھی. ساجدہ صاحبہ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں جو ہے سماج کا بھی اینگل تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے. ہمیں معاشرے کو, جو پیرنٹس اور آپس میں ایک ہمارا مائنڈ سیٹ اپ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ نے اچھا پہنا ہے اس لیے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ اچھے نہیں ہو. یہ فیشن میں ہے اور لوگوں کو پسند ہے تو ہم بھی کریں گے. کسی مہمان, گھر صاف کریں, مہمان آ رہے ہیں, وہ آپ کے گھر کو کہیں گے کہ آپ اچھے ہیں. اور مطلب ہم نے توجہ ساری معاشرے کی طرف, لوگوں کی طرف, اللہ سے ہم نے جوڑا نہیں بچے کو. بچے کو کہتے ہیں یہ نہ کریں اللہ ناراض ہوں گے, نماز نہ پڑھیں اللہ ناراض ہوں گے, روزہ نہیں رکھیں گے اللہ ناراض ہوں گے. اللہ ناراض ہونے کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اتنے خوبصورت ہے, اتنے پیارے ہیں, اتنے رحمان و رحیم ہیں. اللہ کے نام ہے, اللہ کی ذات کا نام ہے رحمان. اللہ رحمان ہے, یعنی وہ اس کی صفت بھی ہے, اس کا نام بھی ہے, رحم کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں اپنے ان گنہگار بندوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اے بندو, اے وہ میرے بندو, یعنی اللہ ان گنہگاروں کو بھی اپنے سے منسوب کر رہا ہے, میرے بندے, اللہ کے بندے. اور وہ گنہگار اللہ کے بندے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. میں گناہ, اللہ ہاتھ پھیلائے ہیں, رات کے وقت ہاتھ پھیلائے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہے جو گناہ, جس نے دن میں گناہ کیے وہ مجھ سے معافی مانگے, میں اسے معاف کر دوں. اور دن میں ہاتھ پھیلائے ہیں کہ تم میں سے رات کو جس سے گناہ ہو گیا وہ مجھ سے معافی مانگے, میں اسے معاف کر دوں. تو اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے. لیکن ہمارے جو سوچ ہے, سوچ کا محور ہے, وہ اس طرح سے نہیں ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ ہمیں پیچھے سے ہی یہی بات ملتی چلی آ رہی ہے کہ اللہ ناراض ہوں گے, اللہ ناراض ہوں گے. یا پھر آج کے دور میں ہم جو چوائسز لیتے ہیں اپنی زندگی میں وہ دنیا کو آگے رکھ کر لیتے ہیں کہ دنیا والے اگر یہ پسند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, چاہے نعوذ باللہ اللہ کو ناپسند ہو. لیکن وہی بات ہے کہ جب اللہ سے آپ دوستی کر لیتے ہیں اور اسی کو اپنا دوست پاتے ہیں تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ جو چیز اسے نہ وہ آپ کو پسند ہو جائے. دوسری میں ایک بات ایڈ کروں گی if it's fine, کہ جو ہمارے بچے ہیں یا ہم ہیں, ہم جب بھی کوئی دین کی بات کرنا چاہتے ہیں, کسی دیندار انسان کو دیکھ کے اس کے مزاج میں
ایک کرختگی ہوتی ہے. جی بچے وہیں پہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں, چاہے وہ ٹیچرز ہوں آپ کے اسکول میں, چاہے وہ آپ کے گھر کے بزرگ ہوں, چاہے وہ کوئی میں سب کو نہیں کہہ رہی معذرت کے ساتھ, لیکن بہت سے ریلیجس اسکالرز بھی ہیں, میں ہر ایک کو اس میں لپیٹ رہی ہوں, مگر زیادہ تر افسوس کی بات یہ ہے کہ نرم مزاجی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے خوشگواری کا احساس ہونا, مسکرا کے بات کر لینا, جو کہ بہترین صدقات میں سے ایک صدقہ ہے. ہم لوگ جب بڑے ہو جاتے ہیں یا جب ہمیں اتھارٹی مل جاتی ہے بچوں پہ, اسٹوڈنٹس پہ, ہمیں لگتا ہے بس ہم نے کہہ دیا نا, بیکاز آئی سیڈ سو. جو آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے تو اس کا سوال تو سمجھیں. مگر سختی ہم نے بہت دیکھی ہے, یا وہ جو بہت کوئکلی آپ کو جج کر لیتے ہیں, جبکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ نہ ہماری ذاتی طور پہ نہ ہمیں کسی کی ڈیسٹینیشن کا پتہ ہے نہ ڈیسٹنی کا. تو جو کام اللہ کے ہیں وہ اللہ کے حوالے کر دیں, اور اللہ نے میرے خیال سے کسی کو NOC دیا بھی نہیں ہے کہ میرے بہاف پہ آپ جج کریں لوگوں کو. اس میں نرم مزاج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کو تبلیغ کے لیے بھیجا کرتے تھے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جب بھیجا کرتے تھے, تو ایک حکم انہیں دیا کرتے تھے, یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. آسانیاں پیدا کرو, مشکلیں نہ پیدا کرو, اور بشارتیں دو, خوشخبریاں دو, نرم گوئی کرو اور نفرتیں نہ پھیلاؤ. تو یہ ایک بہت بڑا حکم ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں جو ہمارے سے آج معاشرے میں یہ مس ہو رہا ہے کہ ہم جب کسی کو دیتے ہیں تو ہم ذہن میں تصور کرتے ہیں کہ شاید اس کی اصلاح نہیں ہے, یا یہ لبرل ہے, یا یہ دین سے ہٹا ہوا ہے, تو اسے ہم بہت سختی کے ساتھ جا کے اسے دعوت دیتے ہیں, دین کا نیکی کا حکم دیتے ہیں, جبکہ یہ ہمیں حکم نہیں ہے. ہمیں یہ ہے کہ ہم بہت نرمی کے ساتھ, بہت پیار سے ہم کریں گے, تبھی اللہ تعالیٰ لوگ ہماری طرف آئیں گے. اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بتائی گئی ہے, لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اے نبی, اگر آپ سخت دل ہوتے, سخت گو ہوتے, تو یہ سارے لوگ آپ سے جھٹ جاتے, آپ سے دور ہو جاتے, آپ کے قریب نہ آتے, آپ کی بات نہ سنتے. تو اسلام جو پھیلا ہے وہ نرم گوئی سے اور محبت سے اور خوش اخلاقی کی وجہ سے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, تھینک یو. آئی وش کہ یہ پروگرام کا وقت ہم اور کھینچ لیتے, لیکن وقت کی کمی ہے. تھینک یو سو مچ, آپ سب کا شکریہ. دیکھنے والوں صرف ایک ہی بات کہوں گی, سب سے پہلے تو پریکٹس وٹ یو پریچ. جو آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں, پہلے آپ اس کو خود زندگی پر امپلیمنٹ کریں. تربیت بڑی ضروری ہے, چاہے وہ والدین کر رہے ہوں یا یہ میڈیا کر رہا ہو, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو. کیا آپ بھلائی کا حکم دے رہے ہیں, برائی سے روک رہے ہیں؟ اگر نہیں, تھنک وٹ یو ڈوئنگ. اب وقت ہوا ہے اسٹوری آف دا ویک کا, اور آج ہم اسٹوری آف دا ویک میں آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں عثمان غنی سے. آئیے پیکج دیکھتے ہیں. سعودی عرب میں مقیم 29 سالہ پاکستانی موٹر سائیکلسٹ عثمان غنی موٹر سائیکل ریس لائسنس FIM حاصل کرنے والے اور حال ہی میں دبئی آٹوڈروم میں منعقدہ UAE سپر اسٹاک موٹر سائیکل ریس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے ہیں. عثمان نے 18 سال کی عمر میں موٹر سائیکلنگ شروع کی اور انہوں نے پیشہ ورانہ موٹر سائیکلنگ ریس کا آغاز 2017 میں متحدہ عرب امارات میں منعقدہ نیشنل سپر اسٹاک سیریز میں حصہ لے کر کیا. وہ دنیا بھر کے کئی موٹر ٹریک پر ریسنگ کر چکے ہیں. موٹر اسپورٹس میں عثمان پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے امریکہ، انگلینڈ اور اسپین سمیت دیگر بین الاقوامی موٹر ریس مقابلوں میں شرکت کر کے پاکستان کا پرچم لہرایا. ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی نوجوانوں کو موٹر اسپورٹس کا شوق تو ہے، لیکن ملکی سطح پر پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ میرا مقصد ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو موٹر اسپورٹس کی جانب راغب کرنے اور بائیکر کلچر کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد فراہم کروں. عثمان پرعزم ہے کہ وہ مزید بین الاقوامی سطح پر موٹر بائیک ریسنگ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے اہداف کے ساتھ ملک کا نام روشن کرے. جی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی سکسیس سٹوری کو فیچر کریں اپنے سیگمنٹ سٹوری آف دا ویک میں، آپ ہمیں ای میل کیجئے samaj@ptv.com.pk پر. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.